फिर कह दो अपने हिंदुस्तानी कुत्तों से कि पूरे मैदान में फैल जाएं, इसलिए कि कुत्ते चाहे जितने भी हों, उनके लिए एक ही पाकिस्तानी शेर काफी है। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानित हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको दोस्तों साथ जो है दोस्तों बात ये करनी है कि अंसर रिजवी और साद रिजवी जो कि पाकिस्तान की दुश्मनी में पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो गए और पाकिस्तान के ऊपर किसी भी साइड से कुछ ना कुछ लेके चढ़ दौड़े, ऐसे नाजुक मौके पे चढ़ दौड़े कि जब उधर से अफगानिस्तान वाले इंडिया में बैठे हुए और इंडिया पूरा मचरा हुआ और इधर से पाकिस्तान पे हमले हो रहे और पाकिस्तानी फोर्सेस उनसे लड़ रही। अब मसला ये है कि वो हैं किधर। लोग तो ये सोच रहे हैं साद रिजवी को, अंस को गोलियां लगी हैं कि नहीं लगी, वो गायब हो गए, मिसिंग हो गए, वो मिसिंग हुए कि नहीं हुए, उनको गायब कर दिया गया, वो गायब हुए कि नहीं हुए, उनको वो मर गए। कई तो ये भी ऐलानात यहाँ पे रो के कर रहे हैं कि वो मर गए हैं। तो वो मरे हैं कि नहीं मरे, ये सवाल आते जो लोगों के ज़हनों में पैदा हो गए हैं, जो पैदा कर दिए गए हैं। देखिए आप, तरीक़ेकार इनका सबका एक ही है। जो गैर मुल्की फंडिंग से आते हैं ना, उनका तरीक़ेकार एक ही होता है, पीछे का राइटर एक ही होता है। 282 लोग उस वक़्त क्लेम किए गए थे जो मार दिए गए हैं, और 282 ना एक ऊपर ना नीचे, वो अब वही फिगर, वो पुराना ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट निकाल के दे दिया गया, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वही चली जा रहा है। मेरे दोस्तों, मसला ये है कि सोचने की बातें हैं, कि थोड़ी सी सोचने की बातें ये है कि जब भी ये टीएलपी बाहर निकलती है, जब भी निकलती है, पुलिस के साथ इसका यही सलूक होता है। पुलिस को डंडे मारने, पुलिस को लाठियां मारनी, पुलिस को अगवा करना, पुलिस की गाड़ियां चोरी करनी, पुलिस की गाड़ियों को तबाह करना, पुलिस वालों को डायरेक्ट सीधी गोलियां डंडे मारने, कीले मारनी। और इसी तरह आप याद करें कि इनका एक और मौलवी है जो कहता था सियासत नहीं रियासत बचाओ, जो भगोड़ा हो गया कनाडा में आजकल होता है। वो भी यही सारा कुछ, यही पैटर्न था। जब वो नाकाम हो गया तो इसको पैदा किया गया। अब ये पैदा करने का जो मसला है ना, किसी के लिए कोई पैदा किया जाता है। जैसे वो टीटीए, उसके लिए टीटीपी को आगे एक्सटेंशन देके पीटीआई, वो एक सियासी विंग, और दूसरे विंगों में बीएलए, मजीद ब्रिगेड, फलाना ब्रिगेड। एक वो आपके सामने बैठ के इंडिया वाले बताते हैं टीवियों के ऊपर बैठ के कि हमने सोचा इतना पैसा फौज पे लगाना है, इतनी लड़ाई करनी है, तो हम क्यों ना इतना पैसा इनको दे दें, तो ये खुद ही मरी जाओ पे लड़ लेंगे। उधर से वो बताते हैं, इधर से ये करते हैं। अब मसला ये है कि जो सवालात पैदा हुए हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि ये हैं किधर, ये जिधर भी हैं, ये मरे नहीं तो मर जाएंगे। क्यों? इन्होंने रियासत के खिलाफ इन्होंने जंग कर दी है। दुनिया की कोई रियासत ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर आप चढ़ दौड़े, हमलावर हो जाए और आप अपना काम निकाल के तो निकल जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर नहीं मरे तो मर जाएंगे, वो क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि भी उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, एफआईआर पढ़ने के काबिल है। पाकिस्तान की कोई ऐसी खतरनाक दफा मेरे ख्याल में बचती नहीं जो इन दो भाइयों के ऊपर नहीं लगी, और इनके ऊपर सही लगी है। सामने टीवी के ऊपर सब रिकॉर्डिंग है, इनकी अपनी रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर सही लगी हैं जो भी दफात लगी हैं। अब मसला ये है कि ये कहाँ पे है, ये जिधर भी हैं ये भाग गए हैं, छुप गए हैं, मिसिंग हो गए हैं। पता ना आप, ये भी एक फार्मूला ना, मिसिंग हो जाओ और डाल दो रियासत के ऊपर,
خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ریاست پہلی دفعہ جھکنے سے انکاری ہو گئی ہے، گھٹنے ٹیکنے سے انکاری ہو گئی ہے۔ اب جو ڈر ہے پاکستانی قوم کو وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بڑا غور طلب ہے۔ وہ غور طلب اس طرح ہے میرے دوستوں کہ یہ لوگ آتے ہیں، پولیس پہ چڑھائی کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پاکستان کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، بار بار شروع سے اب چیک کر لیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو تو انہوں نے نقصان کیا تھا تو گیا۔ پھر ہوتے ہیں مذاکرات۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں باقی باتیں کم ہوتی ہیں، سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دو، اور جو ایف آئی آرز آپ نے درج کیے ہیں وہ ساری ختم کر دو۔ ریاست نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو اور ان جیسے جو جتھے ہیں ان کو کئی دفعہ معاف بھی کیا، ان کا ہر جانا بھی بھرا، ان کی ایف آئی آرز بھی ختم کی، ان کا سب کچھ ختم کر کے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے دیا، اور وہ پھر آ گئے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ بھی یہ کس دور میں یا کس کے ساتھ یا کس کو کیسے کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے دور کوئی بھی ہو یہ نکلتے ہیں اور یہی کچھ کرتے ہیں۔ اب ان کی مانگیں پہلے جب یہ نکلے تھے وہ مانگیں ایسی زبردست تھیں، اسلامک ٹچ ایسا گہرا تھا کہ میں بھی ان کی پورا سپورٹر رہا ہوں، میں نے بڑی سپورٹ کی ہوئی ہے آج تک۔ اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے ان کی اصلیت دیکھ کے تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں خاموشی اختیار کر گیا ہوں۔ اگر مجھے کہیں شک بھی پڑا ہے تو میں خاموش ہو گیا ہوں، جو سپورٹ کی ہے۔ تو وہ نعرہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی لبیک یا رسول اللہ، تو یہ تو نعرہ ہر کلمہ کو کہ تو دوسری سائڈ سے بتایا نہیں جاتا، بتایا جائے تو لوگوں کو صحیح پتہ چلے تو پھر وہ دوسری سائڈ بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ کبھی آگے کہتے ہیں ترمیم ہو گئی، بعد میں سارا کچھ ہو جاتا ہے، اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے ترمیم ہوئی نہیں۔ پھر ان کے بابا جی نے کہا تھا جی میں آ کے بتا دوں گا کہ مجھے کس نے فیض آباد بٹھایا تھا، تو اس کا صفایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں اس قابل نہیں ہے کہ جہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ جائیں۔ ان کو پہنچانے والے مسلسل ساتھ رہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کئی ایسے معاملات ہیں جو بڑے نازک ہیں۔ جب آپ کچھ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو سرکاری نوکری میں آپ پابند ہوتے ہیں اپنے آئین اور قانون کے، جو اس ملک کا آئین ہوتا ہے، اس کا قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ انہوں نے چلنا ہوتا ہے، آرڈرز لینے ہوتے ہیں، آرڈرز کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے محکموں میں ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اندر سے، کیونکہ ہیں سارے یہ ان پڑھ جاہل سے۔ تو اس دفعہ بھی جب نکلے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت ساری پولیس نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، یا ان کو دائرے میں لا کے ان کو سیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ معاملات بھی ادھر چلتے رہے ہیں، ادھر بڑا کچھ ہوا ہے، بڑے ادھر وزیر اعلیٰ آئے ہیں، بڑا کچھ آیا ہے۔ ان کے اوپر پابندی لگانا ہے یا ان کو روکنا، یا ان کو بس ریاست سے لیٹ جاتی تھی، یہ پھر لٹا کے اوپر چڑھ کے جیسے مرضی ناچیں۔ کھانے بھی ان کو ادھر مہیا ہوئے، ان کو باتھ روم بھی بنا کے دیے جاتے رہے۔ فیض آباد بھئی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، وفد اس وقت بھی سعودیہ کا ادھر ہے۔ اتنی کون سی وہ ہو گئی کہ بھی آپ نے وہ جو جس موقف پہ جس گول پہ آپ نکلے وہ بھی ختم ہو گیا۔ فلسطین والا وہ فلسطین کدھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اٹھنے کا وہ کہتے ہیں نادان گر پڑا جب وقت قیام آیا، سجدے میں گر گیا جب وقت قیام آیا۔
یہ نادان ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنا ذہن ان کا کام کرتا. آپ یہ دو بھائی جو نا انصر رضوی اور سعد رضوی ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے سارے لوگوں کو پوچھ لے کہ آپ کیوں نکلے ہو. وہ کہیں گے جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہم باہر نکلے ہیں, کیونکہ ان کو اندر سے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو جو مشرل ہو. اب بہت سارے لوگ ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں, ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دوائیاں ڈالی جا رہی ہیں. ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے بہت دن تو یہی چلتا رہا کہ عورتوں کو جناب گرفتار کر لیا, گھر پہ چڑھ گئے, فلاں کو گرفتار کر لیا, عورتوں کو رشتے بتا کے فلاں کو گرفتار کر دیا گیا, یوں ہو گیا فلاں ہو گیا, تاکہ لوگوں کے جذبات ابھرے, لوگ ایموشنل ہوں. بھائی جن پولیس والوں کو آپ ڈنڈے مار کے پیٹ میں گولیاں مار کے مار رہے ہو, ان کی بیویاں نہیں ہیں, ان کی بہنیں نہیں ہیں, ان کی بیٹیاں نہیں ہیں. تمہارے اکیلے رشتے اتنے وہ متبرک ہیں اور اتنے وہ ہیں سارے کہ بھی ان کا خیال رکھا جائے, تو آپ نے نہیں رکھنا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قوم بالکل یک جا ہو گئی ہے, ایک پیج پہ آ گئی ہوئی ہے, حکومت بھی, فوج بھی اور ادارے بھی, اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا سارے اس وقت اس بات پہ متفق ہے کہ یہ بندے بغیرت ہیں, یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں, یہ ڈالروں کے پجاری ہیں, یہ فلسطین کے لیے نہیں اسرائیل کے لیے نکلے ہیں. یہ ثابت ہو گیا ہوا ہے. جس مسئلے میں میں تو جو آپ کو دلوانی چاہتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے پاکستان گورنمنٹ سے, پاکستانیوں سے, سب متفق ہو کے ان کے ساتھ ایک ہوتا ہے مطالبات, ایک ہوتا ہے مذاکرات. یہ نام ہوتا ہے مذاکرات کا, کرتے مطالبات ہے, منواتے اپنے مطالبات ہیں. کوئی مطالبہ نہ ان کا مانا جائے, کوئی مذاکرات نہ کیے جائے. جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے. وہ جو کنٹینر انہوں نے رکھا ہے, جب مرضی جل جاتا ہے لبیک کرتے باہر آ جاتے ہیں, اس کو بالکل ایسا کیمیکل ڈال کے ایسے جلا دینا چاہیے کہ دوبارہ نہ اس کے اوپر نکل سکے. ان کی ہر وہ راستہ جب باہر نکلنے کا وہ بند کر دیا جائے, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. بہت سائڈوں سے ہمارے اوپر چڑھائیاں ہیں. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, ملک کو ترقی دینی ہے, ملک کو چنگل سے بچانا ہے. اگر ہم کمزور رہ گئے, جیسے لڑتے افغانستان کمزور ہو گیا, نہ ہی اس نے کوشش کی آگے بڑھنے کی, نہ اس نے کمانے کا طریقہ سیکھا, بس وہ کلین اور وہ نان سے باہر ہی نہیں نکلے. چنے شنے کلین شلین تے نان نون یا سمگلنگ, یہ 2 3 4 کام انہوں نے سیکھے اور یہی آتے ہیں, اس کے علاوہ آگے نہیں گئے. تو ایسے سعد رضوی اور انصر رضوی اور ایسے جتھے ہیں, ان کی وجہ سے اگر ہمارا ملک کمزور ہو گیا, لوگ چڑھ گئے, تو کیا بنے گا ہمارا؟ یہ کل کو ہم نے بھگتنا ہے, آج بھگت لیں. یہ کل کو ہم نے فلسطین بننا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آج ان کو کچل دیں. جو سانپ سر اٹھائے اس کو کچل دیں. جو کہتے ہیں کہ بھی فلانا نہیں تو پاکستان نہیں, بھڑ لو نا. جو اتنی گندی لمبی زبانیں نکال کے بھونکتے ہیں, پکڑ لو نا. کسی کو نہ چھوڑے. پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے نام پہ کوئی بھی بندہ باہر نکلے تو اس کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا. کوئی مذاکرات نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس ان کو کچلے, صاف کریں ان کو. دوستو باتیں چلتی رہیں گی, کسی اور ویڈیو میں آئیں گے. چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, تو چھوٹی موٹی گپ شپ کی ہے. اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اپنے کمنٹس میں, اچھے سے کمنٹس لکھیے گا. آپ نے اگر ان سے متفق نہیں ہے تو پھر بھی الفاظ اچھے استعمال کیجیے گا, جیسے میں نے آپ کو اچھے الفاظ استعمال کر کے بات کر رہا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.